बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम व फरजना मिनहुम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दरूद व सलाम मोहम्मद व आलि मोहम्मद के लिए। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ान मोहतरम, मैं कनीज़ अबुल फज़्ल इंजीनियर सईदत अलीहा ज़ैनब इस वक्त आपके सामने प्रोग्राम माह रमज़ान कनीज़ अब्बास की 6th एपिसोड को लेकर हाजिर हूँ। सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगी हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की वली अहदी के हवाले से। 6 रमज़ानुल मुबारक वो तारीख़ी दिन है जो कि वली अहदी इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम से मंसूब है। आज का वो रोज़ है कि जिस दिन इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के नाम का सिक्का जारी हुआ था। ये वो रोज़ है कि जिस दिन मौला के हाथ पे एक रवायत के मुताबिक 33,000 से ज़ायद शियों ने बैत की थी और मौला को बतौर वली अहद तख्त पर बैठा हुआ तशरीफ़ फरमा देखा था। ये वो रोज़ है जो कि शियों के लिए, मोमिनीन के लिए, मुहिब्बान मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खुशी का रोज़ है। यही वजह है कि आज 6 रमज़ान मुबारक के आमाल जो हमें मिलते हैं उसमें भी यही है कि मोमिनीन को खुश होना चाहिए। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की वलीअहदी के हवाले से जश्न का इनेकाद करना चाहिए, मोमिनीन को दावत ताम देनी चाहिए। बिलखुसूस ये कि 2 रकात नमाज नफल बारगाह इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम में बतौर हदिया भेजने चाहिए। आज का रोज़ वो रोज़ है कि जिस दिन इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के ज़माने के शियों को थोड़ा सकून और इत्मीनान इस अंदाज से महसूस हुआ था कि मामून जो कि हुक्मरान वक्त के तौर पे मौजूद था, उसके जो जुल्म और सितम थे शियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम पे, उसमें कमी आने की तवक्कुआत थी। अज़ीज़ान मोहतरम, इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने ये वली अहदी क्यों कबूल की और मौला ने किन शराइत पे कबूल की, इसके बैकग्राउंड क्या रीजन थी, क्या असबाब थे और कौन से ऐसे अहम मौजज़ात थे जो इस वली अहदी को कबूल करने से लेकर इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की शहादत तक तमाम इमाम की हालात ज़िंदगी को बयान करते हुए नजर आते हैं। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की वलीअहदी के हवाले से बात करें तो इस सिलसिले में 2 तरह का रुझान पाया जाता है। कुछ वो अफराद हैं कि जो मामून की तरफदार हैं, कुछ ऐसे तारीख नवीस और मौरखीन हैं कि जिन्होंने मामून को बचाने की कोशिश की और ये लिखा कि चूंकि वो मुअतज़िल अकीदे का था और मुअतज़िली अकीदा शियत के करीब है, लिहाजा वो शियत इख्तियार कर चुका था, इसलिए उसने इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम को बतौर वली अहद नामजद किया। कुछ ने ये लिखा कि वो शियत का ही तरफदार था और उसने फिदक को वापस करने का भी ऐलान कर दिया था मामून ने, लिहाजा उसने पहला कदम ये उठाया कि उसने जानशीन रिसालत में से एक फर्द को बतौर वली अहद अपनी हुकूमत में शामिल कर लिया। जबकि कुछ ने ये लिखा कि मामून ये चाहता था कि लोग जो आइम्मा ताहरीन अलैहिस्सलाम की परहेजगारी, तकवा, तर्क दुनिया और उनके अफकार और उनके अक़वाल और उनके आमाल की वजह से उनसे बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं, तो उन अफराद के ये जो मुतासिर हैं उसको कम करने की रेशो को उसने इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम को सामने लेकर आया, लोगों ने यानी हुकूमत वक्त में शामिल किया ताकि वो लोगों को ये तासुर दे सके कि आइम्मा ताहरीन अलैहिस्सलाम भी हम जैसे गैर मासूम लोग हैं और वो हुकूमत के मामलात में भी शरीक हैं और तख्त और ताज भी वो अपने पास रखना चाहते हैं। गर्ज ये कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे कि जो मामून की वली अहदी जो उसकी पेशकश थी इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम को, उसकी हिमायत करते हुए नजर आते हैं। लेकिन इस वली अहदी के असल असबाब क्या थे, इस वली अहदी के असल पीछे रीजंस क्या थी, मुहर्रिकात क्या थे, उनको किताब नकूश इस्मत में नकल किया गया है। वो अहम और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से थे वो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहला जो वली अहदी का सबब था वो ये था कि मामून इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की हरकत पर, नक्ल हरकत पर नजर रखना चाहता था। वो ये चाहता था कि उसको हर लम्हे की खबर मिले कि इमाम कब किससे मुलाकात कर रहे हैं, इमाम के पास कौन कौन से अफराद मुलाकात के लिए आ रहे हैं। तो अलगर्ज ये कि वो इमाम का और लोगों का जो राब्ता था, जो कनेक्शन था, जो ताल्लुक था, चाहे वो मुलाकात के जरिए हो, अरीजे के जरिए हो या वो किसी भी अंदाज से हो, वो उन तमाम तर ताल्लुकात को, तमाम तर कनेक्शंस को ख़त्म करना चाहता था। इसी वजह से उसने इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम को अपनी हुकूमत में शामिल किया ताकि वो हर लम्हा इमाम पर नजर रख सके और उसको इमाम के तमाम तर आमाल की खबर रहे। दूसरा जो सबसे अहम और इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम उस वक्त जो आबाए ताहरीन अलैहिस्सलाम के अफकार हैं, जो हदीस है, जो शरीयत है, जो अहकाम इलाही है, उसकी तबलीग का काम अंजाम दे रहे थे। तो उसने इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की जो तबलीग के ये काम थे,
یا جو امام کے لوگوں کے سامنے واز دینے یا درس دینے کے جتنے بھی تمام تر چیپٹرز تھے ان کو کلوز کرنے کے لیے اس نے امام علی رضا علیہ السلام کو اپنے پاس بلا لیا اور ولی عہدی میں شامل کیا، اور امام پر نظر رکھنے کے لیے اپنے جاسوس مقرر کر دیے۔ ایک اور بہت اہم امپورٹنٹ ریزن یہ تھا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے بعد لوگوں میں بہت زیادہ غم و غصہ تھا، اور وہ یہ جانتے تھے کہ حکمران وقت نے ہی امام کو زہر دے کر شہید کیا ہے، اور پھر کس انداز سے ان کی تدفین ہوئی، وہ تمام تر واقعات مامون کی حکومت کے لیے خطرہ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے اور نہ اس کا کوئی تعلق ہے، اپنے آپ کو ان تمام تر الزامات سے وہ بری کرنا چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے امام علی رضا علیہ السلام کو ولی عہدی قبول کرنے کے لیے مجبور کیا۔ ایک اور جو بہت اہم ریزن ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی حکومت کو مزید مؤثر کرنا چاہتا تھا۔ وہ جو حکومت کی ساکھ متاثر ہو رہی تھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت اور پھر ان کی شہادت کے الزام کے حوالے سے، تو اپنی حکومت کی ساکھ کو بہتر کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو ان تمام تر الزامات سے بچانے کے لیے اس نے امام علی رضا علیہ السلام کو اپنی حکومت میں شامل کرنا چاہا، تاکہ لوگ جب دیکھیں کہ امام علی رضا علیہ السلام جیسی ہستی اس حکومت کا حصہ ہیں تو پھر ظاہر ہے یہ غلط نہیں ہو سکتی۔ ایک اور سب سے اہم بات یہ تھی کہ شروع سے جو طرز عمل تھا معصومین علیہ السلام کا وہ یہ کہ انہوں نے کبھی بھی تخت و تاج کی پرواہ نہیں کی اور نہ اقتدار کی لالچ اور ہوس ان میں تھی، لیکن وہ یہ چاہتا تھا کہ وہ اس عمل کے ذریعے لوگوں کے درمیان ایک نئی بحث کو ایجاد کر دے، کہ لوگ یہ بات کریں، لوگ یہ سوچنے پہ مجبور ہوں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ امام علی رضا علیہ السلام نے مامون کی حکومت میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ عوام میں یہ احساس پیدا کر دیا جائے کہ یہ حکومت جو ہے وہ امت کے بارے میں اس قدر مخلص ہے کہ اپنے بھائی کو قتل کرا کے باہر کے افراد کو ولی عہد بنانے کے لیے تیار ہے، جو اس بات کی واضح دلیل قائم ہو جائے کہ مامون خلافت کو اپنے خاندان میں اپنے گھر میں نہیں رکھنا چاہتا، یعنی وہ جو اتھارٹی ہے وہ باہر کی کسی فرد کے ساتھ شیئر کر رہا ہے، اور اس کے لیے اس نے کس شخص کا انتخاب کیا؟ امام علی رضا علیہ السلام کا۔ ایک اور بہت بڑا ریزن اس وقت امام کو ولی عہدی کے لیے مجبور کرنا یہ تھا کہ اس وقت علوی کی جو تحریک تھی اور علویوں کی جو بغاوت کا سلسلہ تھا وہ بہت زیادہ عروج پہ تھا، اور وہ آہستہ آہستہ طاقت اور قوت حاصل کرتے جا رہے تھے، جو کہ مامون کی حکومت کے لیے بہت بڑا خطرہ تھا، اور وہ یہ جانتا تھا کہ اگر ان کو طاقت اور قوت مل گئی تو اس کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیں گے۔ بس مامون اپنی حکومت کی بقا کے لیے اور علویوں کی حمایت کو حاصل کرنے کے لیے امام علی رضا علیہ السلام کو اپنی حکومت میں شامل کرنا چاہتا تھا۔ مامون یہ بھی بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا کہ چاہے وہ جو کچھ کر لے اس کی حکومت کو اس وقت تک لوگوں میں ایک قابل نظر پذیرائی نہیں ملے گی جب تک کہ خاندان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی فرد اس میں شامل نہیں ہو جاتا، کیونکہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ان کے گھرانے میں سے کسی شخص کی تائید حاصل ہو جائے کسی حکومت کو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق چلتی ہوئی حکومت ہے، یہ شریعت کے عین مطابق ہے، اس میں جو قوانین ہیں، اس میں جو تمام تر معاملات ہیں وہ بالکل حق پر ہیں، کیونکہ اس کو تائید حاصل ہے خاندان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ بس یہ ایک بہت بڑی وجہ تھی کہ مامون اپنی حکومت کو سیکیور کرنا چاہتا تھا، اور وہ یہ چاہتا تھا کہ اس کو لوگوں کی بھی تائید حاصل ہو جائے اور لوگ اس کی حکومت پر اور معاملات پر اور جتنے بھی اس کے سسٹمز تھے ان پر یقین کرنے لگیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت اہم بڑی ریزن یہ تھی کہ وہ لوگوں میں بالخصوص جو علوی تحریک اس وقت عروج پر تھی ان کے غم و غصے کو ختم کرنے کے لیے اور ان کے جو جذبات تھے ان کو مطمئن کرنے کے لیے اور روکنے کے لیے اس نے امام علی رضا علیہ السلام کو مجبور کیا کہ وہ اس کی حکومت میں شامل ہو جائیں بطور ولی عہد۔ لیکن جو تاریخ ہمیں بتاتی ہے وہ یہ ہے کہ امام علی رضا علیہ السلام نے یہ جو ولی عہدی قبول کی ہے، مولا نے یہ اپنی شرائط پر قبول کی ہے، اور وہ شرائط کیا تھی کہ امام نے فرمایا تھا کہ میرا حکومت کے کسی بھی کام سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، یہ حکومت جو جو امور انجام دے گی اس میں میرا براہ راست یا انڈائریکٹلی بھی کوئی تعلق نہیں ہوگا، اور نہ میں حکومت کی کسی معاملے میں بولوں گا، نہ کسی کام میں، نہ کسی حکم میں بولوں گا، لیکن ہاں اگر مجھ سے مشورہ طلب کیا جائے گا تو میں بہتر مشورہ دوں گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ ائمہ طاہرین علیہ السلام بھی یہی ہے کہ وہ کبھی بھی کسی بھی ظالم حکومت یا اس کے تخت و تاج کا حصہ نہیں بنے، لیکن یہ کہ وہ اپنی شرائط پر
اور اس انداز میں کہ انہوں نے باقی تمام کاموں سے خود کو الگ رکھا ہے، لیکن اگر کوئی چیز اس طرح سے آ رہی ہے یا ظاہر ہو رہی ہے یا شو ہو رہی ہے تو پھر اس میں امام نے جو حق کا پیغام ہوتا ہے، جو حق کا فرمان ہوتا ہے، اس کو لازمی بیان کیا ہے اور اس کے لیے آواز کو بلند کیا ہے۔ ایک اور بہت بڑی چیز یہ تھی کہ مامون نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ فدق کو واپس کر دے گا، تو گویا جو بنی فاطمہ کے افراد اس وقت موجود تھے ان کی حکومت کو بھی، ان کی حمایت کو بھی وہ حاصل کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ یہ بات جانتا تھا کہ اگر علوی اور فاطمی یہ دونوں مل جاتے ہیں اور یہ تحریکیں اکٹھی ہو جاتی ہیں اور ان کو قوت مل جاتی ہے تو پھر مامون کی حکومت کا باقی رہنا اور اس کا صاحب اقتدار رہنا بالخصوص امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے بعد ممکن نہیں تھا۔ لہٰذا یہ وہ تمام تر پوائنٹس ہیں کہ جن کی وجہ سے مامون نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ امام علی رضا علیہ السلام کو مجبور کرے گا اس بات پہ کہ وہ اس کی ولی عہدی کو قبول کریں۔ ایک اور ریزن یہاں پر ہمیں تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ سہل خراسانی جیسے افراد جو کہ بہت زیادہ طاقتور تھے اور بہت اثر و رسوخ رکھتے تھے، تو ان کو امام علی رضا علیہ السلام کی حمایت حاصل تھی اور خراسان سے تعلق رکھنے کی وجہ سے وہ امام سے ایک گہری محبت کا اور شفقت کا اور عقیدت کا اظہار کرتے تھے، تو لہٰذا اس طرح کے بھی تمام افراد کو جو کہ اثر و رسوخ رکھنے والے تھے، جو طاقت اور قوت والے تھے، ان کو بھی مطمئن کرنے کے لیے اور ان کی حمایت کو بھی حاصل کرنے کے لیے، الغرض یہ کہ ان کو خوش کرنے کے لیے اس نے یہ تمام تر عمل کو انجام دیا کہ زبردستی مدینہ گیا اور وہاں پر اپنی فوجوں کے ساتھ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کو زبردستی ایک حالت اسیری میں لے آیا گیا اور حکم دیا گیا کہ مولا کو پہنچایا جائے مامون کے دربار میں۔ عزیزان محترم، اس وقت کا دستور یہ تھا کہ جو شخص بھی صاحب اقتدار ہوتا تھا، لوگوں کو صاحب کمال ہونے سے غرض نہیں تھا، لوگ یہ اس بات کو اہمیت اور فوقیت نہیں دیتے تھے کہ کوئی کتنا صاحب کمال ہے، لیکن وہ یہ جانتے تھے کہ کوئی کتنا صاحب اقتدار ہے، کس کے پاس کتنی طاقت ہے اور قوت ہے، وہ اسی کو سلام کرتے تھے اور اسی کو فالو اپ کرتے تھے۔ امام علی رضا علیہ السلام اس وقت کے لوگوں کی ذہنیت سے بہت اچھی طرح واقف تھے، یہی وجہ ہے کہ یہ جو سفر بطور اسیر، بطور مجبوری امام علی رضا علیہ السلام کو کرنا پڑ رہا تھا، مدینہ سے نیشا پور کی جانب کا جو سفر تھا، اس کو امام نے ہتھیار بنایا ہے اور قدم قدم پہ اپنے معجزات کے ذریعے، اپنے فرامین کے ذریعے، اپنے اقوال کے ذریعے اور اپنے اعمال کے ذریعے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ حقیقی جانشین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام علی رضا علیہ السلام ہیں، اور حکومت کا حق، طاقت کا حق، اقتدار کا حق سوائے خاندان رسالت کے اور کسی کو بھی نہیں ہے۔ اس موقع پر ہمیں ایک معجزہ ملتا ہے امام علی رضا علیہ السلام کا مقام نیشا پور پہ، کہ راوی یہ بیان کرتا ہے کہ جب امام کا قافلہ نیشا پور پہنچا اور لوگوں کو یہ خبر ملی کہ وہ ہستی آ رہی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین بھی ہیں، اور وہ ہستی آ رہی ہے کہ جو اب مامون کے ولی عہد بھی بننے جا رہے ہیں، بس یہ سننا تھا کہ ایک روایت کے مطابق 34,000 افراد ایسے ہیں جو کہ محدثین ہیں اور ایک بہت جمع غفیر لوگوں کا اکٹھا ہو گیا امام علی رضا علیہ السلام کی زیارت کرنے کے لیے۔ اور کس عالم میں وہ اکٹھا ہوئے کہ ان کے ہاتھ میں قلم ہے، ہاتھ میں کاغذ ہیں، اور وہ امام سے درخواست کر رہے ہیں کہ آپ کوئی حدیث ارشاد فرمائیں کہ جس کو ہم اپنے پاس محفوظ کر لیں، اس لیے کہ ہم اس کو بطور ضرورت استعمال کریں اور ہمارے پاس ایک تبرک کے طور پر یہ رہے کہ امام علی رضا علیہ السلام یہاں تشریف لائے تھے تو انہوں نے ہمیں کچھ تعلیم دیا تھا۔ پہلے تو امام علی رضا علیہ السلام سامنے نہیں آنا چاہ رہے تھے، لیکن جب بہت زیادہ اصرار کیا گیا تو مولا رضا علیہ السلام نے ایک حدیث کو ارشاد فرمایا، اپنے آبائے طاہرین علیہ السلام سے اس سلسلے کو بیان کیا یہاں تک کہ رسول خدا تک لائے، اور پھر رسول خدا سے حضرت جبریل امی اور پھر جبریل امی سے خود خداوند متعال، یعنی حدیث قدسی کو بیان کیا مولا نے، لیکن ان تمام تر آئمہ طاہرین علیہ السلام اور معصومین کے حوالے سے اس حدیث کو امام علی رضا علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے۔ اور مولا نے کیا فرمایا؟ مولا فرماتے ہیں کہ خداوند عالم یہ ارشاد فرماتا ہے، لا الہ الا اللہ، میرا قلعہ ہے، جو کوئی اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ اور مولا نے اس حدیث کو ارشاد فرمانے کے ساتھ فوراً فرمایا، لیکن فقط لا الہ کہنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کی کچھ شرائط بھی ہیں، اور ان میں سے ایک شرط میں ہوں۔ یہ ایک ایسا معجزہ ہے حدیث امام علی رضا علیہ السلام کا کہ اہل سنت کے عالم دین احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ اس سلسلہ حدیث کو، کہ یہ جس ذریعے سے پہنچی ہے، اگر اس کو پڑھ کر کسی مجنون شخص پہ دم کریا جائے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا،
ایسا شخص کہ جس کی عقل زائل ہو چکی ہو، اس کے اوپر اگر اس سلسلہ شجرہ نصب کو اور سلسلہ سند کو پڑھ کے پھونکا جائے تو اس کی عقل واپس آ جائے گی. اگر کوئی بیمار ہے تو اس پہ پڑھ کے پھونکا جائے تو اس صحت یاب ہو جائے گا. اور مولا نے ان مختصر ترین کلمات کے ذریعے اتنا جامع موضوع دیا ہے کہ مولا کیا فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ خداوند متعال کا قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو جاتا ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، لیکن تنہا اس قلعے میں داخل ہو جانا نجات کا ضامن نہیں ہے. یعنی عقیدہ توحید کے ساتھ کچھ اور شرائط بھی ہیں جو اس عقیدے کو پورا کرتے ہیں اور اس کی معرفت کو عطا کرتی ہیں، جن میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ عقیدہ نبوت ہے. اور پھر مولا کا یہ فرمانا کہ اس میں سے ایک شرط میں بھی ہوں، یعنی معرفت امام، یعنی عقیدہ امامت. تو مولا کیا ان تمام تر چیزوں کو بیان کرتے ہوئے چلے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ خدا کے قلعے میں پناہ لے لو، خدا کے عذاب سے محفوظ ہو جاؤ، معرفت خدا حاصل کر لو، تو پھر یہ ضروری ہے کہ تم ان تمام تر عقائد کو فالو کرو اور ان کی معرفت کو حاصل کرو. اس وقت لوگوں نے فوراً سے اس سلسلہ حدیث کو لکھا، حدیث کے کلمات کو لکھا، فرمان امام علی رضا علیہ السلام کو لکھا. ایک روایت کے مطابق اس وقت لوگوں نے سونے کی جو برکس تھی، جو اینٹیں تھی، ان پہ اس کو کندہ کروایا تھا اور اپنے پاس وہ لکھ کے رکھتے تھے. اور بہت سے عالم دین اور محدثین نے یہ کہا تھا کہ اگر وہ مر جائیں تو ان کی قبر میں اس سلسلہ حدیث کو اور اس حدیث کو لکھا جائے کہ یہ ایسی بابرکت حدیث ہے کہ جو اللہ کے عذاب سے بچانے میں بہت زیادہ مددگار ہے. عزیزان محترم، ایک اور روایت ہمیں ملتی ہے جو معجزہ امام علی رضا علیہ السلام کا، وہ یہ ہے کہ جب مولا خراسان پہنچے ہیں اور امام نے وضو کے لیے پانی طلب فرمایا ہے تو قوم کے پاس اس وقت پانی نہیں تھا، تو امام نے وہاں پر فوراً ایک چشمہ جاری فرمایا اور جس کا سلسلہ مدتوں تک جاری رہا اور آج بھی جاری ہے، اور اس وقت کے لوگوں نے اس معجزے کو اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھا. ایک اور روایت ملتی ہے شہر طوس کے حوالے میں. شہر طوس میں جب مولا وہاں تشریف لے کر گئے تو دیکھا کہ وہاں کے لوگ پتھروں کو تراشتے ہیں، یعنی سنگ تراشی ان کا پیشہ ہے، اور وہ اتنے سخت پتھر ہیں کہ ان کو توڑنے کے لیے ان کو بہت زیادہ قوت لگانی پڑتی ہے. تو امام علی رضا علیہ السلام نے بارگاہ خداوند متعال میں اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند فرمایا اور مولا نے فرمایا کہ پتھر نرم ہو جائے، تو جس کے بعد قوم کے تمام تر کاروبار میں سہولت پیدا ہو گئی اور وہ بآسانی اپنا یہ کام کر لیا کرتے تھے. اور یہ معجزہ امام علی رضا علیہ السلام کا جو مدتوں لوگوں نے دیکھا اور اس سے فائدہ اٹھایا. عزیزان محترم، امام علی رضا علیہ السلام نے ولی عہدی کے موقع پر جن شرائط کا اعلان کیا، سب سے پہلے تو یہ تھا کہ مولا نے فرمایا تھا کہ میں امور حکومت میں دخل نہیں دوں گا اور نصب اور اصل کی ساری ذمہ داری خود مامون پہ ہوگی. یعنی وہ کس کو مقرر کر رہا ہے، کس کو وہ معزول کر رہا ہے، کون سا حکم جاری کر رہا ہے، کس جگہ پہ حملہ کر رہا ہے، جو بھی تمام تر معاملات ہیں وہ اس کے ذمہ ہیں اور وہ خود ان کا جواب دہ ہے. سیکنڈ چیز یہ ہے کہ مولا نے فرمایا تھا کہ اگر مجھ سے کوئی مشورہ لیا جائے گا تو میں مشورہ ضرور دوں گا، تاکہ حکومت مجھے کنارہ کش قرار دے کر مشوروں سے بے نیاز نہ کر دے. اور اس کی ایک بہت بڑی ریزن یہ تھی کہ مولا یہ چاہتے تھے کہ جو اصل شریعت ہے وہ باقی رہے، وہ برقرار رہے، اور لوگ چاہے چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے لیکن وہ اسی شریعت کو فالو اپ کریں اپنے تمام تر معاملات اور کام کے لیے. تیسرا یہ تھا کہ مولا نے فرمایا تھا کہ ولی عہدی کی ایک تحریر ہونی چاہیے اور اس کا مضمون یہ ہونا چاہیے کہ مامون یہ کہے کہ اس نے ان تمام تر حقوق کو تسلیم کر لیا ہے کہ جن کا اقرار اور جن کو تسلیم اس کے آباء و اجداد نے نہیں کیا تھا. لہٰذا مولا نے فرمایا کہ میں ولی عہدی کو قبول کیے دیتا ہوں، اگرچہ کہ میں علم جعفر کے ذریعے یہ جانتا ہوں کہ یہ امر یعنی یہ کام اپنی منزل تمام تک نہیں پہنچے گا. یعنی مولا فرما رہے ہیں کہ علم جعفر کے حوالے سے میں جانتا ہوں، علم غیب کے حوالے سے میں جانتا ہوں کہ جو ولی عہدی کا سلسلہ ہے یہ اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکے گا. اس دستاویز پر امام نے جو اس وقت کے اثر و رسوخ رکھنے والے افراد تھے ان سے دستخط کروائے تھے، اور 6 رمضان المبارک وہ دن تھا کہ جس دن ایک محفل سجائی گئی تھی. امام علی رضا علیہ السلام کی ولی عہدی کے سلسلے میں ایک جلسے کو منعقد کیا گیا تھا. 33,000 افراد نے امام علی رضا علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی. حکومت کا لباس بنی ہاشم کے احترام میں سبز کر دیا گیا تھا. سکہ رائج کیا گیا تھا کہ جس پہ امام علی رضا علیہ السلام کا نام لکھوایا گیا تھا، اور مامون نے اپنی دختر ام حبیب کا امام سے کر دیا تھا. اور اس طرح ولی عہدی کو ہر نہج سے، ہر طریقے سے اس نے سیکیور کرنے کی اور مکمل کرنے کی کوشش کی تھی کہ جس پہ کسی قسم کا کوئی سوال نہ اٹھایا جا سکے. اور امام بھی اس بات پہ مطمئن تھے کہ اس طرح قوم پر میری عظمت کا اظہار ہو رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ مامون ان
तमाम तर हकूक को तस्लीम करते हुए उनको अदा कर रहा है जो कि उसके आबाओ अजदाद ने छीन लिए थे। अब वली अहदी का फ़ायदा क्या हुआ, ये इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने इसको किस तरह से इस्तेमाल किया, इस सिलसिले में रवायात ये बताती हैं कि इमाम चूँकि दरबार में हर वक़्त मौजूद होते थे, लिहाज़ा लोग जो उनसे मिलना चाहते थे वो ज़्यादा से ज़्यादा इमाम की खिदमत में हाज़िर हो सकते थे बगैर किसी डर के, बगैर किसी खौफ के कि अब अगर हुकूमत के किसी सिपाही ने उनको देख लिया तो उनके साथ क्या मामला दरपेश आएगा, क्योंकि मौला तो खुद दरबार में मौजूद है। लिहाज़ा लोग उनसे मुलाकात बहुत आसानी से कर लिया करते थे। एक और जो चीज़ फ़ायदा जिसने दिया वली अहदी ने वो ये थी कि इमाम बहुत सारे मनाज़रों में शिरकत फरमाते थे, चाहे वो ईरान से आए हुए कुछ अफराद हों या मुशरिक हों या काफिर हों या दूर दराज से आए हुए मुल्हिद लोग हों या वो जो खुदा की ज़ात पे ईमान नहीं रखते या जो अम्बिया की इस्मत के कायल नहीं थे। गर्ज़ है कि बहुत सारे अफराद के साथ इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने मनाज़े फरमाए हैं, तारीख की किताबों में सुनहरी हरूफ से वो लिखे हुए मौजूद हैं। इसके अलावा शियाने अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को जो एक मकाम और मर्तबा हासिल हो गया था, जो उनकी इज्जत और तकरीम में इजाफा हो गया था, ये तमाम तर वो काम और चीज़ें हैं जो कि इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की वली अहदी के नतीजे में सामने आई थी। एक और बहुत प्रोमिनेंट मौज़ा इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम का जो हमें मिलता है वो ये है कि एक मर्तबा कहत पड़ गया था और हुक्मरान जो वक्त है मामून है उसने बुलाया इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम को कि आप आएँ और दुआ की बारिश की दुआ करें। इमाम ने दुआ फरमाई थी, तो इसके नतीजे में क्या हुआ कि बारिश हो गई। तो लोग जो इमाम से बुग़्ज़ रखते थे वो फ़ौरन ये कहने लगे कि अच्छा आप इस तरह के हमें मौजिज़ात और करामात दिखाएंगे तो आप अपनी फजीलत को ज़ाहिर करना चाहते हैं। तो इमाम ने फरमाया था कि इसमें मेरी कोई फजीलत नहीं है, बल्कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खुसूसी करम और अता है। अज़ीज़ान मोहतरम, इस तरह के और भी बहुत से मौजिज़ात हैं जो कि इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के साहिब करामत होने को, जानशीन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज्जत खुदा, खलीफतुल खुदा होने की बात पे दलालत करते हुए नजर आते हैं। पर ज़रूरत इस अम्र की है कि हम आइमा ताहरीन अलैहिस्सलाम की हयात के इन पहलुओं पर, मौला की हयात में जितने भी तमाम तर वाक़यात हुए हैं उनको पढ़ें, उनको स्टडी करें, उन पर तहकीक करें और देखें कि आइमा ताहरीन अलैहिस्सलाम ने अपने दौर में मुश्किल तरीन औकात में भी जिस चीज़ को सबसे टॉप प्रायोरिटी पे रखा वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम है, खुदावंद मतआल की शरीयत है, रसूल खुदा के फरामीन और उनकी सुन्नत है और अपने आबाए ताहरीन अलैहिस्सलाम की सीरत है। बस हमें भी ये चाहिए कि हम भी चाहे जैसा भी दौर है, चाहे जितनी भी मुश्किल है, चाहे जिस अंदाज से भी हम अपना किरदार एक अदा कर सकते हैं तरवीजे और अशात फ़ज़ाइल और ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हमें अपना एक मौसर किरदार अदा करना चाहिए। सब दुआओं से बढ़कर अहम दुआ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे वक्त के इमाम इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम का जल्द अज़ जल्द ज़हूर फरमाए, हमारा शुमार इमाम के हामियों और नासरों में हो। आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम व फ़रजना मिन्हुम।